अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है कल के सबक के वाले से वो बता दें, ताकि फिर हम अपना काम आगे शुरू करें। जी, सबको समझ आ गई है? जिसको कोई समझ नहीं आई वो बता दे, मैं ताकि थोड़ा तरीका दोबारा रिवाइज कर दूं। हाँ, मैं इससे अक्सर ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, और इंशाल्लाह ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। आप कम अज़ कम इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर लें कि किसी की लिखी हुई तहकीक आपके लिए समझना आसान हो जाए, उसको आप रीचेक कर सकें। ठीक है। वैसे तो सच्ची बात तो ये है कि ये फील्ड ऐसी है कि इसके लिए 2 महीने तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके लिए एक वक़्त दरकार है, एक शौक दरकार है, और अपनी जो है वो मेहनत, कोशिश और लगन के साथ इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आप ज़रूर कर सकेंगे। अभी ये जो हमने किया है रावियों का तयन, और उसके बारे में अहले इल्म के जर्ह व तअदील के हवाले से अक़वाल, फिर किसी हद तक आपने उसके मुतल्लिक़ फ़ैसला देना भी ये शुरू कर दिया था। तो अभी है, हमने उसमें मज़ीद बेहतरी भी लानी है, कि हमें ये जैसे कॉम्प्लिकेटेड रावी होते हैं जिनके मुतल्लिक़ हमने फ़ैसला देना है, इसके ऊपर हुक्म लगाना है, वो हमने अपने बेहतर से बेहतर करने हैं। उसके बाद फिर अ, सनद के ऊपर हुक्म लगाना है। ठीक है? होगा कैसे? मैं आपको ये बता दूं कि सनद को हैश हाल कैसे करना है। फ़र्ज़ किया एक सनद मैं यहाँ दर्ज करता हूँ। जी, ये एक सनद है, फ़र्ज़ किया ये है सनद। ठीक है? इसका हवाला मसलन सुनन अबी दाऊद, 881। आपने लिखना है तराजीम उर रुवात सबसे पहले। क्या ये बड़ी सुर्खी दरमियान में दे दें, सेंटर हेडिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर एक-एक रावी पहला पहले से शुरू करना है। नंबर 1 मुसद्दद। क्या मुसद्दद ये कौन है? हुआ। उसका फिर आगे तर्जुमा मुसद्दद, आपने ये रावी चेक किया हुआ, मुसद्दद बिन सरहद बिन मुसरबल। ठीक है? आगे उसकी कुनियत अगर ज़िक्र करना चाहते हैं। ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है अक़वालुल उलमाई, फ़ी ही कर लें या फिर रावी कर लें, इसकी आपने एक सुर्खी देनी है। उसके बाद आपने काला काला इब्न मईन फ़र्ज़ किया, उन्होंने ये कहा है इनके बारे में। बल्कि मैं अच्छा, जो भी आपने इसके बारे से लिखा था वो उसको लिख के अल हुक्मु अला रावी, नीचे सिक़ातुन सब्तुन। ठीक है? ये हमारा एक रावी हाल हो गया। नंबर 2, आगे अब्दुल्ला बिन दाऊद। ठीक है? अब अब्दुल्ला बिन दाऊद हमने अभी लाइव चेक करना है।
आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने इसको चेक करना है अब्दुल्ला बिन मुसद्दद के उस्तादों के अंदर निकाल के ना। ठीक है। मुसद्दद निकालेंगे। वैसे तो आपने पहले निकाला हुआ है, चेक किया हुआ है, लेकिन दोबारा निकाल के हमने फिर उसके आगे वाला रावी चेक करना है ना। ठीक है, मुसद्दद बिन मुसरहद बिन मुसरबल, ये रावी निकल आया। अब इसका उस्ताद है अब्दुल्ला बिन दाऊद गालबन। ये अब्दुल्ला बिन दाऊद अल खुरैबी, मेरा ख्याल या खरीबी, ये हमें पता चल जाएगा बाद। तो अब्दुल्ला बिन दाऊद अल खरीबी या खुरैबी। तो हमने फिर अब अब्दुल्ला निकालना है। आइन वाले चैप्टर में जाएंगे हम। आइन के साथ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के साथ फिर दाल आ जाएगा, अब्दुल्ला बिन दाऊद। ये है अब्दुल्ला बिन दाऊद अलवास्ती अत्तमार। इसका मतलब है इससे इसके आगे पीछे हमारा रावी होगा कहीं। ये आगे हमारा पीछे, इससे पीछे वाला रावी हमारा है। अब्दुल्ला बिन दाऊद बिन अल हमदानी बिल खुरैबी अल मारूफ बिल खुरैबी या खरीबी, जो भी है। ये भी देखा जा सकता है कि इनका इराब क्या है इसका, कि वो दूसरी किताबें होती हैं। अब उसके आगे उस्ताद कौन था? मेरा ख्याल है इब्न अबी लैला है शायद। जी, अब्दुल्ला बिन दाऊद के उस्तादों में है इब्न अबी लैला। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। इब्न अबी लैला, अब इसका नाम हमें पूरा नहीं पता, लेकिन अगर हम देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा इब्न अबी लैला रवा अन के अंदर। ठीक है। ये देखें, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अबी लैला, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अबी लैला, ये साथ अबू दाऊद भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अबी लैला को चेक करना है। फिर हम उधर जाएंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अबी लैला। ठीक है।
محمد نام سے کافی آتے ہیں، عبداللہ کے بعد عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یعنی لیلہ آئے گا لیلہ کی ترتیب میں، یہ دیکھیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وہ سوری ترجمہ تو چیک ہی نہیں کیا دونوں کسی کا بھی۔ اب مسدد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سکہ ہے، اور چلو خریبی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سکہ ہے۔ اب ہم دو راوی تو چیک نہیں کر سکے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر اس کا استاد جو ہے نا، یہ اسی کا میرا خیال ہے والد صاحب ہیں، اس کے والد ہیں میرا خیال، چلیں وہ بعد میں دیکھیں گے ہم، اس کے متعلق دیکھیں گے یہ کیسا راوی ہے۔ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، قال ابو طالب ان احمد بن حنبل، احمد بن حنبل سے ہے، کانا یحییٰ بن سعید یضعف ابن ابی لیلہ، کہ یحییٰ بن سعید القطان یہ ابن ابی لیلہ کو ضعیف قرار دیتے تھے، یعنی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو۔ آگے گئے قال عبداللہ بن احمد ان ابی، اب یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے، یعنی ابو احمد بن حنبل سے، کہتے کانا سیء الرائی سیء الحفظ، کہ وہ سیء الحفظ تھا، مضطرب الحدیث، کانا فقہ ابن ابی لیلہ احب الینا من حدیثہ، یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی جو فقہ تھی، ان کا جو فقہ حدیث تھا، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے ان کی حدیثوں سے، یعنی یہ محدث نہیں تھا، فقیہ قسم ٹائپ کا بندہ تھا، محدث تو تھا لیکن ثقہ محدث نہیں تھا۔ کہتے وہ فی حدیثی اضطراب، اس کی حدیثوں میں اضطراب، یعنی اس کی فقہ والی جو خوبی ہے نا یہ ایک اعلیٰ تھی، البتہ یہ ایک محدث قابل اعتماد نہیں تھا۔ سادی کہتے ہیں ذکر احمد بن حنبل حدیث ابن ابی لیلہ ان عطا فی الضرارہ فی الضرورت یحج عن المیت، یحج 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 عن المیت میت، وقال ابن ابی لیلہ ضعیف وفی عطا اکثر خطائن، کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ ضعیف ہے اور عطا کے سے جب وہ روایت کرے تو پھر بہت زیادہ خطا کرتا ہے۔ اور بکر بن ابی خیثمہ کہتے ہیں یحییٰ ابن معین لیس بذاک، یہ کسی کام کا نہیں۔ عمر بن علی فلاس کہتے ہیں ابو داؤد سے نقل کرتے ہوئے، کہتے ہیں سمیت الشعبہ، میں نے شعبہ بن حجاج سے پوچھا سے سنا، یقول فرماتے ہیں ما رأیت احدا اسوا حفظا من ابن ابی لیلہ، کہ میں نے ابن ابی لیلہ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے زیادہ برے حافظے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ آگے شعبہ کا ہی ہے افادنی ابن ابی لیلہ احادیث فاذا ہی مقلوبہ، کہتے ہیں مجھے ابن ابی لیلہ نے کچھ احادیثیں بیان کی، ٹھیک ہے، تو فاذا ہی مقلوبہ، تو میں نے کہتے غور کیا تو وہ حدیثیں مقلوب تھیں، مقلوب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں الٹ پلٹ کی ہوئی، آگے پیچھے اس کے جو نسق تھا، جو اس کا ترتیب تھی، وہ آگے پیچھے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اضطراب تھا، قلب تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وقال ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی عن احمد بن یونس کانا زائدہ، احمد بن یونس یہ کہتے ہیں کانا زائدہ لا یروی عن ابن ابی لیلہ، کہ زائدہ بن زکریہ ہوگا یا زائدہ بن قدامہ ہوگا، واللہ عالم یہ کون ہے، کہ یہ ابن ابی لیلہ سے روایت ہی نہیں کرتے تھے، وقال تو وکانا قد ترک حدیثہ، اور انہوں نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں اور علی بن شہاب القزوینی کہتے ہیں احمد بن یونس سے نقل کرتے ہوئے، ذکر زائدۃ ابن ابی لیلہ، کہ زائدہ نے ابن ابی لیلہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا وکان افقہ اہل دنیا، کہ ابن ابی لیلہ یہ دنیا والوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھے، یعنی بڑی ان کے پاس فقاہت تھی، وفی حدیث علی ذاک عالم الناس فی انفسنا، حدیث علی کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہم سے بھی سب سے زیادہ فی انفسنا، ذاک عالم الناس فی انفسنا، اب اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل جا کے دیکھا جائے گا نا جب اس حوالے پر الجرح و التعدیل، وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہاں کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے یہ یہاں پتہ نہیں چل سکتا، واللہ عالم، دیکھا جائے گا۔ وقال یحییٰ بن یعلی المحاربی قیل علی زائدہ سے پوچھا گیا کہ لما لا تروی عن ابن ابی لیلہ، آپ ابن ابی لیلہ سے روایت کیوں نہیں کرتے، قال بینی و بین ابن ابی لیلہ حسن، کہتے میرے اور ابن ابی لیلہ کے درمیان حسن آتا ہے، یعنی حسن راوی کوئی ہے، تو فلست اذکرہ، تو میں اس کا ذکر نہیں کرتا،
ठीक है। कहते वकाल मोहम्मद बिन हुमैद अर्राजी, मोहम्मद बिन हुमैद राजी ये कहते हैं अन जरीर इब्न अब्दुल हमीद, जरीर बिन अब्दुल हमीद से कहते राई तो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इब्न लैला यखज़िबु बिस्सवाद, कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला को देखा कि वो स्याह रंग लगाते थे। आगे ये तो वैसे एक बात आ गई ना। इजली कहते हैं कान फ़कीहन साहिब सुन्ना सदूकन जायज़ अल हदीस। इजली ने सिर्फ कहा है कि ये फ़कीह था और साहिब सुन्ना यानी अहले सुन्नत में से था, सदूकन सदूक था। अब सदूक का माना याद रखें कि इससे मुराद सच्चा नहीं होता। सदूक ये सच्चे के माना में नहीं है, ये एक इस्तिलाह है जो सिक्का के से ज़रा कम दर्जे का होता है। जायज़ अल हदीस, और ये गुज़ारे लायक हदीस का हदीस वाला था। जायज़ अल हदीस, जिसकी हदीस जायज़ा आप जानते हैं जो अरब में रहते हैं, जायज़ा कहते हैं मेरे ख़्याल पासपोर्ट को शायद। मुझे मुआज़ भाई जायज़ा पासपोर्ट को ही कहते हैं। टिकट को, टिकट। टिकट को कहते हैं, ठीक है, टिकट को कहते हैं। जायज़ा टिकट को कहते हैं, यानी जिसको इजाज़त मिल जाती है सफ़र की, यानी जब उसने अदायगी कर ली होती है सफ़र की। तो जायज़ुल अज़ीज़ यानी गुज़ारे लायक हदीस वाला था। वकाना कारियन लिल कुरानी आलिमन बिही, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था। क़रा अलैहि हमज़ा अज़्ज़य्यात, हमज़ा ज़य्यात एक कारी हैं, उन्होंने इन पर किरात की है। आगे यानी ये इसकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं, ठीक है। अबू ज़ुरा कहते हैं सालिहुन लैसा बिअक़वा मा यकून, कहते हैं ये सालेह था लेकिन इतना कवि नहीं था। ठीक है। अबू हातिम कहते हैं महल्लुहु वस्सिद्क़, इसका जो महल है ये सच्ची सच्चाई वाला है, यानी ये सच्चा रावी था। काना सय्यिअल हिफ्ज़, लेकिन है हाफ़िज़े में कमज़ोर था। शुगिला बिल क़ज़ाई, ये शागला बिल क़ज़ाई, ये काज़ी के ओहदे में मशगूल हो गया था। फ़स्साअ हिफ्ज़ुहु, तो इसका हिफ़्ज़ ख़राब हो गया। ला युत्तहमु बिशैइन मिनल कज़िब, इस पर झूठ का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, यानी झूठ पर इस पर तोहमत नहीं लगाई जाती कि ये जानबूझ के ऐसा नहीं करता था, बल्कि इसके हाफ़िज़े की ख़राबी की वजह से ये गलतियाँ खाता था। इन्नमा युनकरु अलैहि कसरतुल ख़ताई, क्योंकि इस पर जो इनकार किया जाता है ये कसरत ख़ता का है, कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ खाता था। युक्तबु हदीसु वला युहतज्जु बिही, ये कल मैंने अर्ज़ भी किया था कि युक्तबु हदीसु वला युहतज्जु बिही, जब अबू हातिम जब ये लफ़्ज़ बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि इसकी हदीसों में इज़्तिराब है, यानी खल्त-मल्त हदीसें बयान करता है। इसको पता नहीं चलता कि मैं किस तरह बयान कर रहा हूँ। वब्नु अबी लैला वल हज्जाज, इब्न अबी लैला, इस तरह हज्जाज बिन अरतात मा अक़रबहुमा, हज्जाज बिन अरतात भी एक ज़ईफ़ रावी, कहते हैं किस कदर ये दोनों करीब-करीब हैं। वक़ाल अन-नसाई लैसा बिल कवी, ठीक है, नसाई ने क्या कहा है कि ये कवि रावी नहीं है। अब ये सारे अक़वाल पढ़ने के बाद आप इस फैसले पे यकीनी तौर पर पहुँच गए होंगे कि ये रावी क्या है? कोई बताएगा जी, ये रावी क्या है? ज़ईफ। जी, ये रावी क्या है? ज़ईफ़ है, और ये हाफ़िज़े की खराबी की वजह से ज़ईफ़ है। यानी इसकी अदालत पे मजरूह नहीं है, वैसे तो फ़ी नफ़्सी ये सच्चा रावी है, और ये जानबूझ के झूठ नहीं बोलता, तो इसकी अदालत साक़ित नहीं है, बल्कि इसका हिफ़्ज़ साक़ित है। हिफ़्ज़ इतना कमज़ोर था कि इसको पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ, क्या नहीं बयान कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये आपने ज़हन में रख लेना कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ये हमारा रावी ऐसा है कि जिसको हम आपने ये अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद है ना जी? अब्दुल्ला बिन अबी दाऊद, इसके बारे में अक़वाल आपने लिखने हैं मिसाल के तौर पर। तो ये अल हुक्म अला रावी, ये है सिक़ातुन, ठीक है? सिक़ातुन सब्तुन है बल्कि ये। तीसरे नंबर पे रावी था, तीसरा रावी है इब्नु अबी लैला, ठीक है? हुआ, इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ठीक है? मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। तो इसके बारे में हमने अक़वाल सारे पढ़ लिए, अक़वालुल उलमाए फिर रावी, सारे अक़वाल हमने पढ़ लिए, लिख लिए। आखिर में हमने हुक्म लगाया है हुक्म अला रावी,
ज़ईफ़ सय्यिउल हिफ्ज़। ठीक है, ये इस्तिलाहें इस तरह की आप बोला करें। ज़ईफ़ुन सय्यिउल हिफ्ज़ यानी बुरे हाफ़िज़े वाला ज़ईफ़ है। या आप ये भी कह सकते हैं ज़ईफ़ुन लिसूइ हिफ्ज़िही, अपने बुरे हाफ़िज़े की वज़ह से ज़ईफ़ है ये। इस तरह के यानी आप थोड़ा-सा इशारा दे दें, अगर ना भी देंगे ना इशारा, सिर्फ़ इतना ज़ईफ़ लिख देंगे तब भी गुज़ारा चलेगा। लेकिन अगर आप इसकी वजह ज़ोफ़ बयान कर देंगे ना, सबब ज़ोफ़, तो फिर ये ज़्यादा आपकी बात मज़बूत हो जाएगी। सय्यिउल हिफ्ज़, ठीक है? अब ये आपने हुक्म एक लगाया और इसको जरा मुफ़स्सर कहते हैं, यानी तफ़सीर आपने बयान कर दी, जरा सबब उसका वाज़ेह कर दिया, ठीक है? तीसरा हमारा रावी है, चौथा हमारा रावी है साबित, साबित अल-बुनानी, ठीक है? साबित अल-बुनानी, अब इसके बारे में हमने देखना है अभी, आपके सामने अभी देखेंगे। अब उसके बाद आप रावी ये भी याद कर लेना, साबित अल-बुनानी, उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला और इसके बाद ये अन अबीही, ठीक है? साबित अल-बुनानी अब हमने चेक करना है। अब हम चलते हैं फिर मकतबा शामिला की तरफ। पहले हम अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के उस्तादों में साबित अल-बुनानी देखेंगे, ये है या नहीं है, ठीक है? इसके उस्तादों में हमने देखना है साबित, ये देखें साबित नहीं, साबित अल-बुनानी। ये इन्होंने दिया है साबित बिन उबैद अल अंसारी। मुमकिन है कि ये वही हो और मुमकिन है ना हो। उम्मीद तो है कि ये वही होगा। अब हमने साबित निकालना है। फिर हम सा वाली जगह पे जाएँगे। सा में तो रावी थोड़े ही होंगे। साबित ये देखें। अब हमारा है साबित बिन असलम अल-बुनानी, याद रखें। अल-बुनानी है ना हमारा, जो उधर वाज़े आ गया है साबित, और हमारा है अल-बुनानी यानी साबित बिन असलम इसका नाम है। और जो उधर दिया था वो भी होगा, लेकिन अब साबित अल-बुनानी इसके उस्तादों में ज़िक्र नहीं किया इख्तिसार की वजह से, या इस तरह भी हो जाएगा कभी-कभी कि अगर बहुत कम किसी रावी की रवायतें हों तो फिर भी ज़िक्र नहीं किया जाता, ठीक है? अब ये साबित बुनानी चूँकि है उधर सनद के अंदर वाज़ेह हो चुका है कि ये साबित अल-बुनानी है, लिहाज़ा हम साबित अल-बुनानी को ही देखेंगे। साबित अल-बुनानी अब देखा, इसके उस्तादों में हमने देखना है अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ठीक है? अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। अब यहाँ ये गलती से लिखा गया है रवा अनहु लिखा गया है, जबकि होना यहाँ चाहिए था रवा अन, ठीक है? तो ये भी छोटी-छोटी गलतियाँ भी हो सकती हैं। रवा अन है असल में। तो हमने देखना है अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ये देखिए हमारा अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला आ गया और ये मीम ता सीन क़ाफ के अंदर है। अब इधर देखें, आप ज़रा थोड़ा-सा गौर करें, इधर वो नहीं दिया, दा अबू दाऊद नहीं दिया गया, ठीक है? अब ये या तो ये हो सकता है, अब देखिए 2-3 इसमें इबहाम पैदा हो गए ना। या तो ये हो सकता है कि वहाँ जो साबित अल बुनानी लिखा है, वो गलती है, वो शायद वो हो जो हो हमें मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के उस्तादों में मिला था, साबित बिन उबैद गालिबन, ठीक है? या तो वो होगा, या फिर है वो साबित अल बुनानी ही, ठीक है? साबित अल बुनानी ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है कि यहाँ दाल नहीं दाखिल किया, जबकि दाल भी दाखिल होना चाहिए था, ठीक है? ऐसी गलती हो सकती है। आगे हम देखते हैं ना, जब इसके शागिर्दों में चेक करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला है कि नहीं, रवान हूँ के अंदर हम देखते हैं।
اب ادھر محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس کو مزید چیک کرتے ہیں ہم، یہ آپ کو مزید میں چیک کر کے ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ شاید سند کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سند کے اندر بھی غلطی ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اس کے ہم جب یہ ہے تو ثابت البنانی ہی، ٹھیک ہے تو یہ ثابت البنانی ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی وہ غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پریشان نہیں ہونا، ایسا ہو سکتا ہے آپ جب انشاءاللہ تھوڑا سینئر ہو جائیں گے نا، اللہ خیر کرے، تو آپ پھر اس طرح کی غلطیاں آپ کے لیے پکڑنا مشکل نہیں ہے۔ جی یہ ثابت البنانی، یہ اس کے بارے میں ساری جرت تعدیل کے اقوال، محدث من الثقات المؤمنین، صحیح الحدیث، یہ سارے اقوال یہاں موجود ہیں۔ ثقہ، رجل صالح، یہ یعنی بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی اس کی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اقوال، کافی زیادہ اقوال ہیں، یہاں تک ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں ہم یہی لکھیں گے کہ یہ کیا ہے، ائمہ کے اقوال لکھنے کے بعد ہم یہی لکھیں گے کہ یہ ثقہ راوی ہے، ثابت البنانی الراوی شفقت ثبت، ٹھیک ہے؟ پانچواں ہمارا راوی ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ اسی کا والد ہے، یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا والد ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیسا راوی ہے۔ وہی عبد الرحمن والی پٹی میں جائیں گے، اب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہم نے جب دیکھنا ہے تو لیلہ دیکھنا ہے آپ نے، عبد الرحمن تو نکل آیا آگے، لیلہ لام چیک کرنا ہے ہم نے، اس ترتیب سے ہوگا۔ اب یہ دیکھیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ نکل آیا، اسمہ یسار، یہ بعض کو غلطی یہ لگ جاتی ہے کہ شاید یہ عبد الرحمن کا نام یسار ہے، نہیں، یہ لیلہ، ابو لیلہ، واسمہ یسار، یعنی یہ کیا بنے گا راوی، عبد الرحمن بن یسار۔ اب چونکہ ابو لیلہ کے نام سے مشہور تھا تو اس کو پھر یسار کی بجائے عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہی کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ویقال بلال، یہ بھی کہا گیا کہ یسار کی بجائے اس کا نام بلال تھا، ویقال یہ بھی کہا گیا کہ داود بن بلال بن، کہ یہ عبد الرحمن بن داود بن بلال بن بلیل بن احیاء بن جلاح، یہ یعنی یہ پورا لمبا ہے، اس کی کہہ لیں کہ اس کا شجرہ ہے۔ ربا ان، اس کے اندر ہمارے والا راوی، یعنی ہمارے والا راوی کون ہے، ان ابی ہی، یعنی اس کا والد ابو لیلہ، تو یہ آخر میں ہوگا کیونکہ یہ کنیت سے مشہور ہے نا، تو یہ آخر میں ہوگا، عمر بن خطاب آگے،
یہ آخر میں ہوگا ابو لیلہ، و ابی ہی ابی لیلہ الانصاری، یہ صحابی ہیں، ابو لیلہ انصاری یہ صحابی ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا راوی ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ اس کے شاگردوں کے اندر ان کا ثابت بنانی، شاید ہمیں نا یہ ثابت بنانی یہ مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر بھی دیکھیں انہوں نے یہی دیا ہے کہ تا سین قاف، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اس کی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آگے جب جائیں گے آپ، یہ ادھر سے شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن نبی اللہ کہتے ہیں ادرک تو عشرین و میا من اصحاب النبی، میں نے تقریباً 120 کہتے ہیں صحابہ کو دیکھا ہے، کلو من الانصاری، سارے انصاری صحابہ تھے۔ اذا سئل احدهم عن شيء احب ان يكفيني صاحبه، احب ان يكفيه صاحبه، کہتے جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے، کوئی کسی مسئلہ کے بدل پوچھا جائے تو احبا وہ پسند کرتا تھا کہ این یکفیہ صاحبہ، کہ کوئی دوسرا اس کی سوال کا جواب دے دے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا وہ محتاط ہوتے تھے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کہ ہماری ذمہ داری کوئی دوسرا بندہ اٹھا لے، لیکن ہمارے ہاں ادھر تو ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ صحابہ کے اندر کہتے ہیں سارے انصاریوں کے متعلق یہ تھا کہ وہ ان سے کوئی پوچھا جائے تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی میرا ساتھی وہ مجھ سے کافی ہو جائے، وہ میری ذمہ داری اٹھا لے اس سوال کی، کاش کے، ٹھیک ہے، اگر ان کو علم ہوتا تو پھر تو بتا دیتے تھے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے تھے کہ دوسرا بتا دے کہ ہمارے اوپر اگر غلطی ہو جائے تو ہمارے اوپر وہ بال نہ آئے۔ اچھا، یہ سارا آگے کہتے یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عمر قال لم یرہ، کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جب عمر سے بیان کریں تو کیسی ہوتی ہے روایت، کہتے ہیں لم یرہ، یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے عمر کو دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا زمانہ وہ نہیں پایا۔ قال وقلت له الحديث الذي يروي كنا مع عمر ترى الهلال، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے، کہتے ہیں یہ جو یہاں تو یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم عمر کے ساتھ تھے، تو یہاں تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا زمانہ پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ فقال لیس بشیء، کہتے ہیں یہ حدیث کسی کام کی نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ یہ جو یہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یہ راوی نیچے والے کسی راوی کی غلطی ہوگی سند کے اندر، یہاں بھی یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ تو یعنی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جب بھی ان عمر کے ساتھ بیان کریں گے تو ہم کہہ دیں گے یہ سند منقطع ہے۔ اب یہ ایک فائدہ آپ کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے فائدے آپ کو اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ آگے ساق میں منصور ہے یحییٰ بن معین کہتے ہیں ثقاتن، یعنی یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بذات خود تو یہ ثقہ ہے، تابعین ثقاتن اجلی کہتے ہیں، بس ان کے بارے میں یہ دو قول ہی ہمیں ملے ہیں ادھر، تو اس بنا پر ہم کہہ دیں گے پھر کہ اس بنا پر ہم کہہ دیں گے کہ یہ راوی بالکل ثقہ ہے، اور ساتھ ایک فائدہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ لکھ دیں گے، یہ فائدہ ساتھ لکھ دیں گے کہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کے بارے میں ہم یہی لکھیں گے کہ یہ کیا ہے، کا ثقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے راوی اور آگے پھر جو پانچویں ہیں چھٹے ہیں ابو لیلہ، ابو لیلہ الانصاری، ٹھیک ہے، ابو لیلہ الانصاری، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، تو یہ صحابی رسول ہیں، ان کا ترجمہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں اپنے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور ابو لیلہ الانصاری، ان کا جو باپ بیٹا ہے ان کا سما ثابت ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں جو ہے نا آپ نے سما دیکھنا تو کہیں یہ مرسل تو نہیں ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اب یہ سارے راوی پانچوں کے چھ راوی آپ کے سامنے آ گئے، دو، تین، چار اور یہ پانچ اور چھٹے صحابی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو اپنے سامنے رکھ کے یہ سند آپ کے سامنے ہے، اب یہ سند کے اوپر آپ نے حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے، سند کے اوپر آپ نے حکم لگانا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، اب جو سکہ راوی ہوگا اس پر میں ٹیکل لگاتا جاؤں گا، اور جو ضعیف ہوگا اس کے اوپر ہم کراس لگاتے جائیں گے۔ اب یہ تو ہے سکہ، ٹھیک ہے، یہ بھی سکہ، یہ ضعیف ہے، یہ ابن ابی لیلہ مطلب محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا پورا نام یہ ہے، تو یہ ہمارا راوی ضعیف ہے۔ ثابت البنانی یہ سکہ ہے،
अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला सिक्का है, अना बिही, ये भी। अब एक तो आपने इसमें देखना है कि वो रावी ज़ईफ ना हो, पूरी वो देखें, आप वो जो सही वाली तारीफ है ना वो सामने लेकर आए। सही की जो तारीफ हमने लिखी थी उसको आप सामने लेकर आए। उसमें 5 शर्तें थी, आप 5 शर्तें आपने इस सनद के अंदर पूरी करनी है। फिर देखना है कि इस सनद के अंदर कितनी शर्तें कम हैं, वो शर्तें आपने देखना है कि कौन कौन सी शर्त इस शर्त पर पूरा नहीं उतर रही। ठीक है। नंबर 1, मा रवाहु अल अदलु, रावी उसके सारे आदिल हों। अब रावी तो सारे आदिल हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अदालत के अंदर ज़ईफ हो, सारे आदिल हैं। ठीक है। नंबर 2, तामुज़्ज़ब्ती, उनका हाफजा मजबूत हो। अब हाफजे के अंदर खराबी है, अब इसमें से एक बंदा ऐसा है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, इनके बारे में हम कहेंगे कि ये रावी जो है इसका हाफजा कमजोर था, हाफजे की वजह से ज़ईफ है। ठीक है। ये हमने इस हुक्म लगाया हुआ है, हाफजे की वजह से ज़ईफ है। ठीक है। मुत्तसिल सनद, तीसरी सनद, सनद मुत्तसिल हो। अब सनद इसमें मुत्तसिल है। अब इसमें से कोई भी मुदल्लिस रावी नहीं है कि जिसने तदलीस कर दी हो या उस जिसने अन के साथ बयान कर दिया हो, इसमें सारे सिका रावी हैं। इन सब का आपस में समा साबित है। ठीक है। इसलिए ये तो हमारा यानी बहस से खारिज हो गया कि ठीक है जी ये सनद मुत्तसिल है। मालूल और शाज ना हो। अब ये तो हमारे पास मतन नहीं ना है, हम इस मतन को फिर इलल की किताबों में चेक करेंगे जाके कि ये मालूल और शाज तो नहीं है कहीं ये रिवायत। ठीक है। वो जो सारा कुछ आपने पढ़ा है वो फिर इस तरह मुताबिक भी करना है। अब इसमें हमें कम से कम ये चीज मिल गई है कि इसमें जो एक रावी वो ज़ईफ निकला है। ठीक है। अब हमने सनद पर हुक्म लगाना है, तो कैसे लिखना है, ये सारे रावी चेक हो गए, आखिर में फिर हमने लिखना है अल हुक्मु अलल इस्नाद। ठीक है। अलल इस्नाद कर लें या अल सनद कर लें, ये वो आपको पता है कि इस सनद और इस्नाद दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो आपने कहना है, या आप ये कह लें कि अल हुक्मु अलल हदीस, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कहना है इस्नादुहु ज़ईफुन। ठीक है। इसकी सनद क्या है, इसको उर्दू में लिख लें बेशक, सनद इसकी ज़ईफ है। क्यों ज़ईफ है, ये साथ वजह लिख लेनी है कि मोहम्मद बिन तो रहमान, अब मैं इसको उर्दू में भी लिखता हूँ अरबी में भी लिखता हूँ। इस्नादुहु ज़ईफ ली, या इस तरह कर लें, फी ही मोहम्मद बिन तो रहमान बिन अबी लैला वहुवा ज़ईफुन सय्युल हिफ्स। ठीक है। तो इसको उर्दू में लिखेंगे, इसकी सनद ज़ईफ है, इसमें मोहम्मद बिन तो रहमान बिन अबी लैला ज़ईफ है। ठीक है। समझ आ गई, ये इस तरह हमने एक हदीस, अब ये हमारी एक सनद मुकम्मल हो गई। याद रखें पहली बात मेरी कि ये जो हमारी जो जाहिर सनद थी ना, अब हो सकता है कि इसकी एक से ज्यादा सनदें हों, इस रवायत की जो भी हमारी रवायत है 881 नंबर रवायत, इसकी हो सकता है एक से ज्यादा संदेह हो, और हो सकता है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की मुताबत भी हो गई हो। ये तो फिर हम अगला मरला है ना कि जब हमने इसकी तखरीज करनी है, तखरीज अभी हमने कोई नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। ठीक है। अब हो सकता है कि इसकी, लेकिन जो हमारे सामने सनद आई है, यानी ये सुन्नत दाऊद, ये वाली सनद जो हमारे सामने आई है, इस पर हमने हुक्म लगा दिया कि ये सनद क्या है, ज़ईफ है। ठीक है। लेकिन अब ये आपने ज़ईफ करार दी है, मैंने नहीं ज़ईफ करार दी। ठीक है। आपकी मदद से मैंने ज़ईफ करार दी है। तो इस तरह जो शर्तें आपने पहले चेक कर दी हैं, उसके ऊपर हुक्म आप खुद लगाएंगे। ये याद रखें कि आपने वो पांचों शर्तें ये मद्देनजर रखनी है, वो उसमें रावी को मुदल्लिस तो नहीं है, कहीं इरसाल तो नहीं है, कहीं मालूल और शाज तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है। आपने वो चीज़ें देख के आपने फिर हुक्म, इब्तदाई तौर पे तो आप
जो है ना वो ज़ाहिरी चीज़ों को देख हुक्म लगाएँगे ना, इलल की किताबें आपके पास नहीं है, इलल के अंदर नहीं जा सकते आप, तो कोई मसला नहीं है। ज़ाहिरी सनद को देखें आप, ठीक है? अब मिसाल देता हूँ कि जो आपने पहले चेक की हुई हैं, उनमें से हम चेक करते हैं ना। मैं जैसे कल की जो है, कल की जो सॉरी, जो हदीस थी सुनन अबी दाऊद की 916 नंबर। अब उसको देखते हैं 916 नंबर हदीस को, उसकी सनद मैं लेकर आता हूँ सामने। जी, जिसने ये सनद लिख के मुझे भेजी थी ना, जो लिख के भेजा था ना, वो उस पर नज़र रखें। और मुझे मैं आपसे पूछूँगा फिर कि इसके ऊपर आपका हुक्म क्या है? इस सनद के ऊपर आपका हुक्म क्या होगा? अभी मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ, इसको अगर किसी ने महफ़ूज़ करना है तो वो महफ़ूज़ कर ले, इसको मैं बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ। जी, जिसने जो-जो इस इन रावियों के बारे में लिखा है, वो उसको मद्देनज़र रखे और फिर उसके बाद सनद पे हमने हुक्म लगाना है, ठीक है ना? रबी बिन नाफ़े, मुआविया बिन सल्लाम, ठीक है? ये सारे रावी आपने लिखे हैं, इनके बारे में आपने हुक्म लगाया हुआ है और उस इन हुक्मों की बलबूते पर हमने फिर अब सनद पे हुक्म लगाना है, ठीक है? अब अ, रबी भी सिका है, मुआविया बिन सल्लाम, ये भी आपने सिका लिखा है इसको भी। आगे वाला है। जी, जिसने जो-जो लिखा है, वो बता दें जी। जिसने जो कुछ लिखा है, उसके मुताबिक वो सनद पे हुक्म लगाए जी। जी, जी, पहला हुक्म आ गया जी, सही उनका हुक्म लगाया जी। जी, किसी और ने कोई हुक्म लगाना है जी, लगाएँ। इसकी सनद पे हुक्म क्या लगाएँगे आप? कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो गई ना आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम छापने तो नहीं लगे इंशाल्लाह।
जी, कोई और नहीं हुक्म लगा सकते जी? जी, ये अब्दुर्रहमान हाफिज़ा अल्लाह ने हुक्म लगाया है कि ये रिवायत सही है। जी, बिल्कुल इनका हुक्म बिल्कुल सही है। इनका हुक्म भी सही है, तो इसकी सनद सही है। क्यों सही है? इसकी वजह नंबर 1 रावी रब्बी मैं मुख़्तसर लिखूँगा, सिक़ा है। मुआविया नंबर 2 मुआविया सिक़ा सिक़ा है। नंबर 3 ज़ईद ये भी सिक़ा है। नंबर 4 अबू सल्लाम जी बिल्कुल, ताजवर बशीर साहब भी कहते हैं ये सिक्का है। तो ये हम फिर कह सकते हैं अच्छा ये ज़ैद ये भी सिक्का है। नंबर 4 अबू सल्लाम जिनका नाम ममतूर है, ये भी सिक्का है, ठीक है? आगे अबू कबशा, कबशा भी सिक्का है और 6 नंबर पे वो सहाबी हैं सहल। तो ये सारे रावी जो है ना इसके सिक्का हैं और इनकी आपस ये इनमें से कोई वो भी नहीं है, मुदल्लिस भी नहीं है। ये नहीं जो आपको लिखवाए हैं मुदल्लिस, हो सकता है कि इनमें मुदल्लिस हो भी, ये मैं वैसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ ना, लेकिन जो आपको लिखवाए हैं उनमें से कोई भी इसमें मुदल्लिस नहीं है और उस वो आने से भी बयान नहीं कर रहा, जो मुदल्लिस अगर हो भी तो, ठीक है? तो इस एतबार से फिर ये सनद इस्नादुहु सही अब हम कह सकते हैं सह्हहु पहले उम्मू अब्दुर्रहमान और ताजवर बशीर। सह्हहु इस हदीस को सही करार दिया है उम्मू अब्दुर्रहमान ने और ताजवर बशीर साहब ने, ठीक है? इस तरह आपने हुक्म लगाना है। तो इसी तरह इससे पिछले दिन जो हमने हदीस आपको दी थी, वो है सुनन नबी दाऊद की 915 नंबर, ठीक है? सुनन नबी दाऊद की वो अपनी निकालें सुनन नबी दाऊद की 915 नंबर हदीस। जी, ठीक। जी, 915 नंबर ताजवर बशीर साहब कह रहे हैं कि ये तो ज़ईफ़ है। जी, ये आपने अब इधर भी नकाली नहीं करनी, जिस तरह आप इब्न हजर रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, तो आप अपने जो सवाहिब और अक़रान हैं, उनसे भी आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। ये तो वैसे इनकी मुवाफ़क़त हो गई थी, तो मैंने यहाँ ज़िक्र कर दिया कि ये जो 2 हमारे साथी हैं, इन्होंने दोनों ने मुवाफ़क़त कर ली एक-दूसरे की, तो ये एक और तईद हासिल हो गई आपको, ठीक है? और शेख अलबानी रहमतुल्लाह भी इस हदीस को सही कहते हैं, ठीक है? ये तीसरी आपको मुवाफ़क़त हासिल हो गई है।
تو اب 915 نمبر جو ہے، میں پہلے وہ نکالتا ہوں 915 نمبر کون سی ہے، اس پہ آپ نے حکم لگانا ہے. تو یہ میں میرا خیال آپ کو دی تھی یہ والی. یہ ہے 915 نمبر حکم. جی، دو حکم آئے ہیں، دونوں ضعیف کے آئے ہیں. جی. اسنادہ ضعیف. کیوں ضعیف ہے؟ اس کے راوی اگر آپ دیکھیں گے تو عبد الرحمن عبید اللہ بن معاذ ثقہ، ابی معاذ بن معاذ العنبری ثقہ، عبد الرحمن بن ابی زناد. اس کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کل، میں نے چیک کیا تھا، یہ جمہور کے نزدیک یہ ضعیف ہے. یعنی ان کا خاص طور پہ یہ جب یہ دمشقیوں سے روایت، دمشقی راوی اس سے روایت کریں، یہ شارق اصغر صاحب کہتے ہیں ابی زناد. نہیں، ابی زناد ضعیف نہیں ہے، ابن ابی زناد یاد رکھیں. شارق صاحب ابن ابی زناد. ٹھیک ہے. اچھا، کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی زناد جو ہے نا، یہ ضعیف ہے. ابو زناد. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن ابی زناد یہ ضعیف ہے جمہور کے نزدیک. اور جب یہ اس سے بغدادی راوی بیان کریں، بغدادی، تو یہ زیادہ ضعیف ہوتے ہیں. مدنی کریں تو پھر کم ضعیف ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ضعیف ہیں اصل. آگے ہشام بن عروہ. ٹھیک ہے، یہ ثقہ ثبت ہیں. اور عرض کیا تھا کہ ہشام بن عروہ پر جو الزام ہے نا اس کا، تدلیس کا، یہ الزام ہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے. جو حدیث و نبی، یعنی عروہ بن زبیر، ہشام بن عروہ ان کے والد عروہ بن زبیر راگع عائشہ رضی اللہ. تو اس کی سند ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیوں ضعیف ہے؟ لی ضعفی عبد الرحمن یا ابن ابی زناد کر لیں مختصر، ابن ابی زناد. ٹھیک ہے، ابن ابی زناد. اب ہم کہہ سکتے ہیں ضعفہ 3 صواحب نے جو ضعفہ تاجور و ام عبد الرحمن و شارق. ٹھیک ہے. اب مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کا نام ایسے ہے، تب بھی لکھ دیتا ہوں، ایسے ہے تب بھی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو اختلاف کیا ہے نا، وہ آپ نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے. حسنہ البانی. ٹھیک ہے. لیکن آپ فی الحال اپنے علم کے مکلف ہیں، جو یعنی آپ اپنے علم کے مکلف ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے، ہو سکتا ہے یہ سند حسن ہی ہو، لیکن فی الحال آپ نے جو سمجھا ہے آپ اس کے مطابق یہ فیصلہ دے گے کہ یہ سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، جب اوپر کا کوئی ایک راوی ضعیف نکل جائے تب بھی ہمیں پوری سند چیک کرنی پڑے گی؟ کہاں کا جی جیسے اس میں راوی؟ مثال کے طور پر اس میں اگر پہلا راوی الربیع بن نافع یہ اگر جی. ضعیف ثابت ہو جائے
تو جی کیا جی پھر بھی ہمیں باقی تمام راویوں کو چیک کرنا پڑے گا، وہ ثقہ ہے یا ضعیف؟ جی، آپ نے کیونکہ چیک تو ایک سب کو کرنا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس سند کی دیکھنی ہے کہ کتنی کی ضعیف ہے، ایک وجہ ضعف اس کے اندر ہے، دو ہے، تین ہے، فرض کیا ایک سند کے اندر ایک ہی راوی ضعیف ہے، وہ ضعیف تو ہے سند، وہ یعنی ناقابل حجت ہے، لیکن اگر اس کے اندر دو یا تین راوی ضعیف نکل آتے ہیں تو پھر وہ اور بھی سخت ضعیف ہو جائے گی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار، اب جیسے ربی فرض کیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضعیف نکل آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ربی کی مطابقت ہو جائے کہیں اور، پھر آپ نے جب ربی کی مطابقت ہوگی تو آپ نے جب جس بنا پر ضعیف لکھا تھا وہ بنا تو ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اوپر والا جو راوی ہوتا ہے مطلب ربی کے اوپر جب سند جائے گی تو وہاں کوئی راوی ضعیف ہو، یعنی وہ پھر بنیاد ہی اس کی ضعیف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، فرض کیا، اب یہ ہے، فرض کر رہا ہوں نا، یہ ابھی یہ پکا نہیں ہے، فرض کیا یہ ربی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ ربی ضعیف ہے، لیکن جب ہم نے اس کی تخریج کی کہ حدیث جب دوسری کتابوں کے اندر آئی تو یہ ربی کی مطابقت ہوگی، یعنی معاویہ سے بیان کرنے والا اور بندہ بھی آ گیا، تو پھر یہ ربی کی وجہ ذوف تو نکل گئی نا، یہ تو پھر ہماری کی غلط ہو جائے گی۔ پھر ہم نے جب دیکھا تو یہ ابو کبشہ سلولی جو ہے، فرض کیا یہی ضعیف تھا، ٹھیک ہے، اب یہ جب ضعیف تھا تو پھر نیچے بے شک مطابقتیں ہوتی رہیں، جب شروع میں سند کے آغاز کے اندر ہی راوی ضعیف ہے تو ہم پھر کہہ دیں گے کہ اس کی بنیاد ہی ضعیف ہے، یعنی یہاں سے سند پیچھے گئی ہے نا، ابو سعد بن حنظلیہ نے ابو کبشہ کو بیان کیا تھا، ابو کبشہ نے آگے، یعنی اصل تو سند اس طرح گئی ہے نا، ٹھیک ہے، سمجھے ہیں؟ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ جی، اب اس سے پیچھے والی جو ہم نے دی تھی ایک بار، وہ بھی چیک کرتے ہیں نا جی، جتنا آپ نے کام کیا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں۔ اب ہم نے سند دی تھی آپ کو، کون سی دی تھی اس سے پہلے، جو حدثنا مسدد، حدثنا یزید، حدثنا سعید، حدثنا قتادہ عن الحسن ان سمرہ، یہ جو والی ہم نے سند دی تھی یہ کدھر ہے؟ کتنے نمبر ہے؟ میں نکالتا ہوں، چلیں، جی یہ 779 نمبر حدیث ہے۔ اس کو میں ختم کرنے لگا ہوں، اب آپ نے حکم پھر لگانا ہے دوبارہ۔ جی، اور ویسے آپ نے میرا خیال اس میں راویوں کو صرف تعین کیا تھا شاید، اس میں آپ نے، نہیں چلے میں شیخ آپ کو محترم، حکم بھی لگایا تھا۔ حکم لگایا تھا، جی جی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی، پھر جو جو آپ نے لکھا تھا اس کے مطابق اس پہ سند پہ حکم لگائیں گے۔ جی، اس سند پہ حکم آپ نے لگانا ہے، اور بعض نے حکم لگا دیا ہے
ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سند کے جو راوی ان پر ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا راوی مسدد بن مسرہد، آپ نے اس کو متعلق 2 3 بار پڑھ لیا ہے، اور ان کے استادوں میں غالباً یزید بن ہارون تھے، تو یہ بھی سکہ ہے، مسدد بھی سکہ ہے۔ آگے سعید ہے، سعید بن ابی عروبہ، سعید بن ابی عروبہ ہی ہے شاید، جی بتائیے گا، سعید بن ابی عروبہ ہی ہے آپ کے پاس؟ جی شیخ محترم، سعید بن جی، ابی عروبہ۔ سعید بن، ٹھیک ہے، سعید یعنی بن ابی عروبہ۔ سعید بن ابی عروبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سکہ ہے، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے، اور آگے یعنی سکہ ہیں اور ساتھ مدلس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سعید بن ابی عروبہ کو ہم نے مدلسین میں لکھا تھا، ایک بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے۔ قتادہ، حدثنا قتادہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی، ثقہ ہے لیکن مدلس ہے، ٹھیک ہے۔ عن الحسن، حسن، حسن سے مراد حسن بن ابی الحسن بصری، ٹھیک ہے، ثقہ ہیں لیکن مدلس بھی ہیں، اور ہم نے ان کو مدلسین میں درج کیا تھا، لیکن اب یہاں اگرچہ یہ سما کی تصورات نہیں کر رہے، لیکن ہم نے یہ لکھا تھا جب مدلسین کے بارے میں ہم قواعد لکھ رہے تھے، ہم نے یہ لکھا تھا کہ حسن جب سمورہ سے بیان کریں گے نا، سمورہ بن جندب سے، تو وہ سما پر محمول ہوگی، کیونکہ حسن کے پاس سمورہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مدلس تھے سعید بن ابی عروبہ، انہوں نے سما کی تصریح کر دی ہے، لہٰذا ان کی وجہ ذوف تو ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حسن بصری یہ سامورہ بن جدب سے بیان کریں تو سما پر محمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لیکن قتادہ یہ مدلس ہیں لیکن یہ ان سے بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی وجہ باقی ہے، تو ہم کہیں گے جو ہمارے پاس سند دستیاب ہے، ہم کہیں گے اسنادہ ضعیف لعناناتی قتادہ، یا سند ضعیف ہے قتادہ کا ان آنا ہے۔ دوسرا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سند ضعیف ہے، قتادہ مدلس ہیں، سما کی تصریح یا صراحت نہیں کی، سما کی تصریح کر لیں یا صراحت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی سما کی صراحت کے جو سیغے ہوتے ہیں انہوں نے وہ استعمال نہیں کیا، وہ سما کی صراحت کے سیغے ہم نے ذکر کیے تھے، حدثنا، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی، اخبرنی، سمیتو، سمینا، قال لی، اس طرح کے یہ سیغے ہیں، یہ سما کی صراحت کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بھائی کہہ رہے ہیں سوال، کون سا سوال ہے جی، کریں جی تاجور صاحب؟ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑی سی اونچی بول رہے ہیں آپ شاید، السلام ٹھیک، علیکم۔ جی جی اب آ رہی ہے آواز۔ شیخ محترم، یہ جو کتاب ہے، تو گویا کہ شیخ صاحب یہ اشکال ہے میرے ذہن میں، یہ کتاب جو ہے یہ شیخ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی کہ جو بندہ جیسے ایک اپنے استاد سے حدیث سنتا ہے، تو اگر جی استاد نے سنی ہو تو کتاب اس کے پاس ہے، گویا کہ وہ بھی سننے کے برابر ہی ہے۔ جی جی یہ درست یہاں تک بھی سوال شیخ صاحب؟ جی جی بالکل، تو اگر مدلس ہے اور اس نے کچھ احادیث اپنے شیخ سے سنی ہے، اور جی جب وہ صراحت نہیں کرتا کچھ روایت میں، تو اس میں یہ ہم کہتے ہیں امکان ہے کہ اس نے کسی اور سے سنی ہوگی۔ تو جی کتاب بالکل، جو کہ شیخ کے قائم مقام ہے، اگر وہ صراحت نہیں کرے گا کہ میں نے یہ کتاب سے یہ روایت لی ہے، تو کیا اس میں یہ امکان نہیں ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے واسطے سے سن کر ان انا کیا اور ہمیں سمجھا کہ دیکھیں یہ کتاب میں دیکھیں، ہے؟ یہ امکان تو ہے لیکن یہ امکان بہت ہی بعید ہے، تو اس کا اس لیے لحاظ نہیں کیا جاتا، امکان ضرور ہے، امکان تو اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک سکہ راوی جس کی جو بالکل سکہ ہے، حافظہ بھی اس کا مضبوط ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، یہ امکان ہوتا ہے، لیکن یہ امکان بہت بعید ہوتا ہے، جب تک کہ ہمیں اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں مل جاتی کہ اس نے اس کتاب سے روایت نہیں کیا،
تب تک ہم اس امکان ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ یہ صاحب یہ امکان، بڑا مطلب اس جی یہ شیخ صاحب یہ اس کے برابر نہیں ہوتا، مطلب میرے خیال میں جیسے کہ صورتیں دونوں ایک جیسی ہیں. ایک مدرس اپنے استاد جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس سے جب ادا کرے، اور ویسے ہی کہ اسی استاد کی کتاب سے یعنی کہ وہ گویا کہ شیخ کے موقع مقام ہے. تو اب اگر اس میں انانا کرتا اور کتاب کی سراحت نہیں کرتا، نہیں نہیں، دیکھیں مطلب کتاب، میرے ذہن میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دونوں متصاوی چیزیں ہیں. نہیں کیسے متساوی ہیں؟ دیکھیں ایک شخص کے پاس، اب سمورہ بن جندب کے پاس، سمورہ بن جندب کی ایک کتاب تھی جس میں ان کی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی کتاب، جو ان کے پاس حدیثیں تھیں وہ انہوں نے ایک کتاب کے اندر درج کر دی. وہ کتاب حسن بصری کے پاس آ گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن بصری نے اس کتاب سے، جو حسن بصری کو سمورہ بن جندب سے حاصل ہوئی تھی، اب اس کے اندر سارے وہ اشکال ختم ہو گئے کہ اب یہ جو حدیث جو اس کتاب سے نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث اب یقینی طور پر سمورہ بن جندب کی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ درمیان میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ درمیان میں کوئی راوی نہیں گرا ہوا. جو ہم مدلس کی آنے والی روایت کو رد کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، اور وہ راوی جو گرا ہوا ہے وہ مجروح ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو کتاب ہی اس کی ہے کہ درمیان میں کوئی راوی کی بات ہو نہ ہو برابر ہے. جیسے اب ہم صحیح بخاری سے کوئی روایت نقل کرتے ہیں، مثال دیتا ہوں نا، اب امام بخاری کی کوئی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، درمیان میں جتنے بھی راوی ہیں، اب ہمارے پاس امام بخاری کی کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگرچہ اس کی سندیں بھی ہیں صحیح بخاری سے، جو فربری وغیرہ کی جو سندیں ہیں، لیکن ہمیں اس تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سے امام بخاری یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کے پاس اپنے آپ کے شیخ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے، تو اگر درمیان میں آپ کو کسی سے آپ نے نہیں بھی سنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر بھی اس طرح ہی ہے کہ سمرہ بن جندب کی لکھی ہوئی حدیث کی جو کتاب تھی نا، لکھی ہوئی ان کی حدیثیں، وہ حسن کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے؟ حسن نے جو بھی روایت نقل کی ہے وہ اس سے نقل کر دی پھر. اگرچہ ان کا سما بھی ہے حسن بصری کا، اس کے اختلاف تو ہے، حسن بصری کا سمرہ بن جندب سے سما ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا ان کے پاس کتاب تھی ان کی. جی کوئی اشکال سمجھ آیا یا نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب آپ کی بات مجھے سمجھ آئی، لیکن بس وہی مطلب یہ مجھے بہرحال ابھی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. جی دوبارہ عرض کریں، شاید دوبارہ میں بہتر سمجھا سکوں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ویسے وہ ابھی جو اشکال میرا تھا وہ ذہن سے ابھی ختم نہیں ہوا. جی دوبارہ پیش کریں اشکال، پھر شاید میں آپ کا اشکال نہیں سمجھ پایا ہوں. میں شیخ صاحب کہتا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب ہے ایک مدرس کے پاس، تو اب اس نے ادھر سے ہی کتاب سے ہی روایت کی ہوگی. تو جی یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ اس مدرس نے اپنے شیخ سے روایتیں سنی ہے، تو یہ جو روایت کر رہا ہے اس نے یہ جو ہمارے سامنے انانا کے ساتھ پیش کر رہا ہے یہ بھی اس نے شیخ سے ہی لی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس نے کتاب سے ہی روایت دیکھی ہوگی، کسی جی اور کے واسطے سے اپنے شیخ سے نہیں لی ہوگی، تو ہم دوسری روایت کے بھی بارے میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کا شیخ سے سما ہے، وہ 10 سال 5 سال اس کے ساتھ رہا ہے، تو یہ روایت بھی اس نے شیخ سے ڈائریکٹ سنی ہوگی، یہ اس نے مدد تدریس نہیں کی ہوگی. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ضرور ایک ہو سکتا ہے، ایک اشکال کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال اس کے مقابلے کے اندر بعید ہے. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ثقہ امام نے اس اشکال کو یا اس امکان کو قابل التفات نہیں سمجھا کہ اس نے کتاب اس کے پاس ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس نے کتاب کے علاوہ حدیث بیان کی ہو، تو ہم اس کو کتاب سے سمجھ بیٹھیں. تو یہ امکان ضرور ہے، لیکن یہ امکان بعید ہے. جبکہ جو مدلس کی بات ہے نا، جس کی اپنے شیخ سے سما ہوتا ہے، جو کتاب کے بغیر بیان کر رہا ہے، تو اس کے اندر امکان بعید نہیں ہوتا. اس کے اندر امکان، چونکہ وہ ایسا کر چکا ہوتا ہے، ایسا وہ کر چکا ہوتا ہے، تو کتاب والے میں ہمیں ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا، کیسے ایسا اس کے کرنے کا ثابت ہی نہیں ہوتا. تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ایک جیسے سکہ آدمی ہے نا، جس کا مدلس ہونا ثابت نہیں ہے، جس کا مدلس ہونا، جس کی تدلیس کرنا ثابت نہیں ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اپنے اس شیخ کے حوالے سے. جس طرح اب ایک راوی مثلا مسدد ہے، مسدد کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں ثابت کہ وہ اس نے کبھی تدلیس کی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس نے تدلیس کی ہے. ہم مسدد ان کے ساتھ بیان کریں گے نا، ہوتا مسدد ان یزید ہوتا، تو مسدد ہم کہیں گے کہ مسدد نے یزید بن ہارون سے روایات سنی ہے. اب دیکھیں، اسی طرح ایک مدلس ہے جس کا مدلس ہونا ثابت ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے شیخ کو درمیان سے گھرایا تھا. لیکن بعض سکہ محدثین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بندہ جب اس سے بیان کرے گا نا تو یہ کتاب سے ہوگی. اب اس محدث نے ہمیں یہ گارنٹی دے دی ہے کہ اس کی جو روایت بھی ہوگی وہ کتاب سے ہوگی، لہٰذا اس کی فلاں راوی سے نقل کردہ روایت وہ قبول ہے. اس کے اندر ہم یہ اس پر ایلیگیشن نہیں لگائیں گے کہ اس نے اس میں تدلیس شاید کر لی ہو. ٹھیک ہے، آپ کا جو امکان ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، لیکن اس امکان کو محدثین نے کہہ لیں کہ اب التفات کے قابل نہیں سمجھا. انہوں نے کہا بھی یہ بالکل بعید سا ایک خیال ہے. جب تک کہ کسی راوی کے بارے میں ہمیں یہ دلیل نہیں مل جاتی کہ اس نے کتاب کے علاوہ بھی بیان کیا ہے، تب تک ہم اس کے بارے میں یہی سمجھیں گے کہ اس میں تدلیس نہیں کی اور اس نے کتاب سے ہی بیان کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جس نے کوئی راوی سکہ ہے اور مدلس ہو ہی نہ، اس طرح اس کے متعلق جب تک تدلیس کا ثبوت نہیں مل جاتا یہ خیال بعید ہوتا ہے کہ اس نے شاید نہ سنا ہو. اسی طرح جس کے پاس کسی کی کتاب ہوتی ہے، اس مدلس کی اس کتاب والے سے روایت کرنا وہ بھی سماع پر محمول ہی ہوگی، جب تک کہ ہمیں یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس نے اس کتاب کے علاوہ بیان کیا. واللہ عالم بالصواب. جی شیخ، اب یہ کافی حد تک سمجھ آ گیا الحمدللہ. تو اگر اللہ کے فضل سے اس میں کچھ مطلب ائمہ علل کی تصریحات مل جائیں تو یقیناً یہ بہت صحیح بات ہو جائے گی. واقعی الحمدللہ کافی حد تک یہ بات سمجھ آ گئی کہ چلیں کتاب انشاءاللہ. سے اس کی روایت، مدلس کی کتاب سے روایت ویسے ہی اسی برابر ہے جیسے غیر مدلس کی اپنے شیخ سے روایت ہے. جی بالکل. یہ انشاءاللہ اس پہ آپ میں کچھ دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں تو انشاءاللہ مل جائے گی. جب تک کہ یاد رکھیں کہ جب تک کہ ہمیں یہ ثبوت نہیں مل جاتا نا کہ اس نے کتاب کے باوجود اس نے تدلیس کی ہے، تب تک ہم اس میں خاموشی ہی اختیار کریں گے، تب تک اس کو یہی سمجھیں گے کہ اس نے اس بارے میں تدلیس کی ہی نہیں ہے. کئی ایسے مدلسین ہیں کہ جیسے شعبہ ہے، شعبہ جس بھی مدلس سے بیان کریں، یا خاص طور پہ جو 3 مدلسین ہیں ان سے بیان کریں، تو وہ گارنٹی لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ شعبہ کو پتہ نہ چلا ہو اور انہوں نے جو ہے وہ تدلیس کر لی ہو مدلس نے، اور شعبہ کو پتہ بھی نہ چلا ہو. تو ہم ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ شعبہ نے جب گارنٹی لی ہے اور وہ بہت سخت تھے مدلسین کے بارے میں، اور ائمہ علل نے شعبہ کی بات کو معتبر سمجھا ہے، ان کی مخالفت نہیں کی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ شعبہ کسی مدلس اس یا کم از کم 3 مدلسین سے بیان کرے تو اس کے باوجود تدلیس ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصول مختلف فی ہے اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بھی، ایک طرف رائے یہی ہے، ایک طرف دوسری رائے ہے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس اصول کے اوپر پھر ہم کوئی امکان ظاہر نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی. اب یہ ہے کہ اسنادہ ضعیف لیاناناتی قتادہ، قتادہ کے انانا کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. یہ ہم نے جو ہے وہ ظاہر سند پہ حکم لگایا ہے، اور یہ حکم میں نے نہیں لگایا، یہ حکم آپ نے ہی لگایا ہے. الحمدللہ. کنوں کنوں نے لگایا ہے؟ یہ شارق صاحب نے لگایا ہے، اس کے بعد تاجور صاحب نے بھی پھر رجوع کر لیا. ٹھیک ہے، نہیں ایسا ہو جاتا ہے نا. یہ دیکھیں اب تاجور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا، یعنی ان کے قتادہ کے مدلس ہونے کا علم نہیں تھا. جب ان کو علم میں آیا تو انہوں نے پھر فوراً رجوع کر لیا. یہ ہوتا ہے یعنی علم کی طرف پھر جانا. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی، جب آپ کو کسی روایت پہ کوئی حکم لگایا، آپ نے کوئی حکم لگایا، کل کو آپ کو رجوع کرنا پڑے تو فوراً رجوع کرنا ہے آپ نے.
آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر اس کو تو میں نے صحیح کہا تھا جبکہ اس کے اندر ایک علت پائی جاتی ہے، جیسے ہی آپ کو اس علت کا علم ہو فوراً رجوع کر لیں، اور یہ علم کی طرف پھرنا ہے، اور یہ محدثین کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، علم کی طرف پھر جانا، علم کو اپنی طرف نہیں پھیرنا بلکہ علم کی طرف پھر جانا۔ جی، تو یہ تو چند احادیث تھیں۔ اب آپ کو طریقہ آ گیا ہے، تو آپ نے سنن نبی داود کو شروع کر لینا ہے، سنن نبی داود کے آغاز سے، سنن نبی داود 1، 2 اور 3، 1، 2 اور 3، یہ 3 حدیثیں آپ نے حل کرنی ہے۔ میں آپ کو ذرا 1 منٹ اسکرین شیئر کر کے نا آپ کو وہ حدیثیں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور کچھ باتیں میں اس کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے کتاب الطہارہ، سنن نبی داود کا، اور اس میں باب التخلی عند قضاء الحاجہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 حدیث ہے، حدثنا عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب القعنبی، یہ راوی، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ حدثنا عبدالعزیز بن محمد، عبدالعزیز یعنی ابن محمد الدراوردی، یہ دراوردی ہے، سوری میں بتانا نہیں تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، چلیں۔ ان محمد ابن عمرو، ٹھیک ہے، یہ راوی ہے۔ ان ابی سلمہ تھا، ابی سلمہ، ان المغیرہ ابن شعبہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سند چیک کرنی ہے راویوں کے، جس طرح بتایا نا کہ پہلے راوی کا تعین، پہلے سند کا جو راوی ہوتا ہے نا، جو نام جتنا دیا ہوتا ہے اسی طرح لکھنا ہے آپ نے، اوپر نمبر 1 دے کے آپ نے عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب، پھر لکھنا ہے ہوا، پھر اس کا نام کیا ہے پورا وہ لکھ دیں، پھر کنیت اگر ساتھ ہی لکھنا چاہتے ہیں تو کنیت لکھ دیں، پھر آگے اقوال العلماء فیہ، اس کے بعد پھر الحکم علی الراوی، اس کے متعلق حکم لکھ دیں۔ اس طرح پھر اگلا نمبر 2 عبدالعزیز یعنی ابن محمد، پھر اس کو نیچے ہوا عبدالعزیز بن محمد الدراوردی، جو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح پورے راوی 5 کے 5 راوی آپ نے اس کے متعلق لکھ کے آخر میں پھر کرنا اسنادہ الحکم علی الاسناد یا الحکم علی الحدیث، اس کی سند کیسی ہے آپ نے وہ پھر لکھ دینا ہے۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ دوسری ہے پھر اسی طرح، یہ بہت آسان ہے، مسدد والی آ گئی ہے۔ حدثنا عیسی بن یونس اخبرنا اسماعیل بن عبد الملک ان ابی الزبیر، ذرا غور کر کے، ان ابی الزبیر ان جابر بن عبداللہ، ٹھیک ہے، 3 ہو گئی، 2 ہو گئی، آگے تیسری ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد، حماد کون ہے یہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اخبرنا ابو التیاح، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ ابو التیاح کون ہے حماد کے شاگرد استادوں کے اندر۔ قال حدثنا شیخ، کہ مجھے ایک شیخ نے بیان کیا، اب یہ شیخ کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو بتا دیں یہ چیزیں پہلی بار آئی ہے غالب غالباً۔ حدثنا شیخ، ایک شیخ نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ شیخ کون ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکا، تو اس کو ہم نے پھر لکھنا ہے جیسے آپ نے کہا تھا نا، عرض کیا تھا نا کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو، یعنی مبہم ہے، یہ کیا ہے؟ مبہم، اس کو ایسے لکھتے ہیں مبہم کو نا، لفظ مبہم، یعنی ابہام سے ہے نا مبہم، یعنی مبہم راوی ہے، نامعلوم راوی ہے، لا یورف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مجہول، مجہول، مجہول تو ہے ہی ہے لیکن اس کا نام بھی نہیں ہمیں پتا نا، شیخ مبہم، لا یورف، مجہول، نامعلوم، جو بھی آپ اس کو، غیر معروف، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، تو یہ کہہ لیں آپ نا کہ شیخ جو ہے نا، یہ اس کا نام ہی پتا نہیں ہمیں۔ قال ابو شیخ، جو ہے نا اجنبی، شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں، لما قدیم عبداللہ ابن عباس، یہ پھر عبداللہ بن عباس آ گیا، فقانا یحدث عن ابی موسیٰ، آگے عبداللہ بن عباس پھر ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں، کتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، عبداللہ بن عباس نے ابو موسیٰ اشری کی طرف خط لکھا، یہ سالون اشیاء، چند چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھ رہے تھے، کتب الی ابو موسیٰ، آگے ساری وہ حدیث ہے، وہ آپ سے آپ کا مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 سندیں ہیں، آپ نے بالکل اسی طرح 3 دن آپ کے پاس ہیں، 3 دنوں کے اندر آپ نے وہ روزانہ ایک سند لکھنی ہے،
اور اس کے راویوں کے حالات لکھنے ہیں، اس پر حکم لگانا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے لگانا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو لکھوائی ہیں، آپ کے پاس وہ انشاءاللہ محفوظ بھی ہوں گی، امید ہے۔ مدلسین، مختلطین، جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کو مد نظر رکھ کے، ان میں سے کچھ راوی مدلس بھی ہیں، ٹھیک ہے، بعض راوی ان میں مدلسین بھی ہیں، یعنی تینوں روایتوں کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ہوگا، تو آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے حکم لگانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اور غور و خوض کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ نے غور و خوض کے بعد انشاءاللہ حکم لگانا ہے۔ ابھی اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ جلدی سے پوچھ لیں۔ جی یہ تاجور صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ 1، 2 اور 3 ہے۔ کون کون سی حدیث نمبر ہے؟ 1، 2، 3، پہلی 3 حدیثیں، سنن نبی داود کی پہلی 3 حدیثیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ یعنی اپنے طور پہ کرتے رہیں، یہ صرف کہہ لیں کہ کلاس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو درمیانہ سا ورک دیا جاتا ہے، باقی آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو زیادہ باصلاحیت ہیں، اور کچھ ان کے مقابلے میں کم باصلاحیت ہے، تو یہ سارے ظاہر ہے آپ سارے ایک لیول کے تو نہیں ہیں، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے اس علم کے ساتھ یعنی تعلق رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ ہیں جن کے لیے یہ یعنی پہلی بار ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی بار ان کا جو ہے اس کے ساتھ واہ پڑا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا نا، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب آپ بھی بعض ساتھیوں کی جگہ پر پہنچیں گے، تو پھر آپ بھی اسی طرح جلدی جلدی آپ جو ہے نا وہ کام کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے، اگر مثال کے طور پر یہ پہلی بار ہے نا، آپ سارا کچھ نہ بھی سمجھ پائے، اگلا پروگرام جب ہمارا رکھیں گے، ہم اگلی بار جب کچھ اس طرح کا یعنی کلاس رکھیں گے، اس میں آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ جی اب کوئی بات کسی نے کرنی ہے، کوئی پوچھنا ہے تو جلدی جلدی پوچھ لیں۔ اب کچھ راویوں کے متعلق جو ہے نا ہم تھوڑا سا تہذیب الکمال سے، تاکہ پریکٹس ہو جائے تھوڑی سی۔ ہاں جی، یہ بتایا گیا کہ عربی کم سمجھ آنے کی وجہ سے بھی کچھ دشواری ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ عربی تو بنیاد ہے، اور میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ اگر آپ عربی سے واقف نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ بنیادی عربی سے ہی واقف نہیں ہیں، تو آپ لغہ والے جو کورس ہوتا ہے نا، وہ معاذ بھائی اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں، تو لغہ والا جو کورس ہے نا، اس کے اندر آپ لازمی حصہ لیں، یہ آپ کے لیے بنیادی شرط ہے اس چیز کی۔ تو چند ایک رابی جو ہے نا، پھر ہم اس کو اس کا جو ہے نا حکم جسے کہتے ہیں، صرف حکم چیک کریں گے ہم، تاکہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے۔ اب مثال کے طور عبد الرحمن بن مائز ہے، کہ یقال محمد بن عبد الرحمن بن مائز، اب اس کے بارے میں اس کے یہ استاد شاگرد ہوں گے پہلے، نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ عبد الرحمن بن مالک بن جوشم، ٹھیک ہے، روان امی ہی قال النسائی ثقہ ذکر ابن حبان فی الثقات۔ یہ ایک بار یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، وہی مجھے یاد آ گئی، جس راوی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہو نا کہ ذکر ابن حبان فی الثقات، اور کوئی اور توثیق نہ ہو، یعنی اور کسی نے اس کو ثقہ نہ کہا ہو، کہ صرف یہ ہو کہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، تو وہ راوی آپ نے اس کو مجہول الحال لکھنا ہے، یاد رکھیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ جو ثقات کتاب ہے نا ان کی، اس کے اندر وہ ذکر کر دیتے ہیں جس راوی کو، اس راوی کو بھی ذکر کر دیتے ہیں جو مجہول ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ابن حبان کے نزدیک جو توثیق کے قاعدہ ہے نا، توثیق کا قاعدہ یہ بہت ہی ہلکا ہے، دوسرے محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا، اس قاعدے کو۔ ان کے نزدیک کسی بھی راوی کے اندر کوئی اگر جرح نہیں نہ ہے، اس کی توثیق ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی راوی جس کے اندر جرح نہیں نہ ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثقہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا صرف یہ تائید ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب چونکہ نسائی نے اس کو ثقہ کہہ دیا ہے،
ساتھ ابن حبان کی توثیق مل گئی ہے، تو اب یہ ابن حبان کی توثیق کو تائیداً ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی راوی کو ثقہ نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں۔ ابن حبان جب تک کہ یہ لفظ ہوں کہ ذکر ابن حبان فی الثقات، کہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، تو اس بنا پر آپ کسی راوی کو ثقہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ نے لکھنا ہے مجہول الحال۔ ہاں، اگر واضح طور پر ابن حبان کسی راوی کو کہہ دیں کہ فلاں ثقۃ، تو پھر ان کی بات ان کی بات مانی جائے گی، پھر ان کی مراد وہی ہوگی جو محدثین کی ہوتی ہے۔ لیکن ثقات میں ذکر کرنے کے بارے والے سے صرف اگر یہ کہہ دینا کہ ثقات میں ان کو ذکر کیا ہے ابن حبان نے، ان کی کتاب ہے الثقات، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی راوی کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ یہ راوی، یعنی کسی کوئی کہہ دے کہ یہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، تو آپ نے اس سے دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ یہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس راوی کی مزید تحقیق چاہیے، کیا یہ ایک فائدے کی بات ہے۔ اور اگر کسی راوی کے بارے میں ابن حبان کہہ دیں کہ فلاں ثقہ ہے یا فلاں ضعیف ہے، تو پھر آپ نے کہہ دینا ہے کہ بالکل یہ بات ماننے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات فائدے کی، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام علیکم السلام، شیخ۔ وعلیکم السلام۔ مانا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف ان کی کتاب کی فقات میں، فقات کی میں ہے، وہ فقہ نہیں ہے، اس جی کتاب بالکل، میں موجود ہے وہ، ہاں جی، اس کا یہ معنی جی ہوا۔ جی، معرفہ و نکیرہ جیسا، معرفہ سے کسی کو پرٹیکولر کرتے ہیں تو وہ فقہ ہیں، یہ سمجھا میں نے۔ جی جی اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ابن حبان کے حوالے سے یہ فائدے کی بات ہے کہ یہ جب کسی کی توثیق کرتے ہیں نا، تو اس میں متساہل ہے، متساہل سے مراد تو یہ یعنی تھوڑے سی، اگر کسی کی یعنی بہت ہی نرم ہے سکہ کہنے کے اندر، توثیق کرنے میں بڑے نرم پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ گزارے لائق ہے تو ٹھیک ہے اس کو، یعنی بہت ہی وہ جی نرم جی ہے، وہ مجاہیل کی بھی توثیق کر دیتے ہیں، نہیں مجہول راویوں کی بھی توثیق کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ جرح کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جب یہ جرح کرتے ہیں نا کسی راوی کے اوپر، تو پھر اس میں بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے، یہ یعنی ایک شخصیت ہے، لیکن ان کے اندر دو مزاج ایسے پائے جاتے ہیں، یعنی توثیق کرنے میں تساہل کر جاتے ہیں، لیکن جب جرح کرتے ہیں تو پھر اس میں بڑی ہی سختی کر جاتے ہیں۔ کئی ایسے سکہ راوی ان کو بھی انہوں نے بہت سخت جرح ان پہ کر دی ہے۔ تو ابن حبان کی جو کتاب المجروحین ہے نا، کتاب المجروحین، یہ ہم نے لکھی تھی اس کتابوں کے اندر، یہ اس کے اندر بڑے بڑے سکہ راویوں کو بھی جرح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کے معاملے کے اندر آپ یہ متنبہ رہیں کہ یہ توثیق کرنے کے اندر متساہل ہیں، اور جرح کرنے کے اندر یہ متشدد ہیں، یعنی بڑے سخت پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اتنے متشدد کہ ان کی بات ہی نہ لی جائے، ان کی بات لی جائے گی، لیکن آپ نے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے ائمہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر دوسرے ائمہ بھی اس کے اوپر جرح کر رہے ہیں تو پھر ان کی جرح بھی لی جا سکتی ہے۔ اگر دوسرے ائمہ ان پہ جرح نہیں کر رہے تو پھر ان کی جرح نہیں آپ نے لینی۔ دوسرے ائمہ اگر ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں اور یہ جرح کر رہے ہیں تو پھر ان کی ظاہر ہے پھر بات ان کی نہیں لی جائے گی، الا کہ کوئی ایسی خاص دلیل آ جائے۔ اب اس صورت میں یہ جو راوی ہے نا، عبد الرحمن بن مالک جو ہم کہیں گے یہ ایک سکہ ہے، کیوں؟ نسائی نے اس کو سکہ کہا ہے اور ابن حبان نے اس کو سکات میں ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ راوی ہوگا، اور بھی ہم چیک کرتے ہیں راوی مثال کے طور پہ۔ عبد الرحمن بن مبارک آ گیا، ہم فرض کیا عبد الرحمن بن مبارک بن عبداللہ العیشی الطفاوی، اس کے استاد شاگرد کے بعد پھر ان کے بارے میں آئے گا۔ اب دیکھیں، قال ابو حاتم ثقۃ، اس کا مطلب یہ راوی کم از کم ثقہ ہو جائے گا۔ ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کر دیا۔ اب یہ دیکھیں دو ہی اس کے بارے میں تو سیکھیں آئی ہیں، تو یہ راوی ثقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عبد الرحمن بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم الانصاری الحزمی المدنی، روان ابی ہی۔ اب دیکھیں، قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں روا عنہ الواقدی عجائبہ، اس راوی سے واقدی نے، یہ واقدی ایک کذاب ہے، محمد بن عمر الواقدی، کذاب اور رافضی راوی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ متروک، ضعیف اور کذاب بھی ان کو کہا گیا ہے، اس کو واقدی کو۔
ٹھیک ہے، تو اس سے یعنی ہمارا جو یہ راوی تھا عبد الرحمن بن محمد سے واقدی نے عجائبہ، کئی عجیب و غریب روایتیں بیان کی ہیں. عجائبہ، عجیب و غریب، یعنی جن کا سر پاؤں نہیں ہے اور جو منکر قسم کی روایتیں ہیں وہ اس نے بیان کی ہیں واقدی نے اس سے. کہتے آگے ذکر ابن حبان فی الثقات، فی کتاب الثقات، کہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں، یا یہ جو اوپر والی ہے یہ جرح ہے ایک طرح کی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی روایتیں بڑی عجیب و غریب بھی تھی ان کے پاس روایتیں اس راوی کے پاس. آگے ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کر دیا ہے. اب ہم کیا کہیں گے اس راوی کے بارے میں کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے کم از کم. ٹھیک ہے، یہ راوی ثقہ نہیں ہے، یہ راوی مجہول الحال ہے. کیا ہے؟ مجہول الحال ہے. تو مجہول الحال بھی عجیب و غریب روایتیں بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مجہول الحال کہیں گے کہ اس کی حالت یعنی اس کی عدالت یہ مجہول ہے. ابن حبان کا ثقات میں ذکر کرنا یہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے ہم. عبد الرحمن بن محمد بن حبیب بن ابی حبیب، اب اس کے بارے میں دیکھیں. روا نبی روا لہ البخاری. اب اس کے اندر اس کی توثیق یا جرح ہمیں کوئی نہیں ملی، توثیق یا جرح کوئی نہیں ملی. اب چونکہ یہ توثیق یا جرح اس کے بارے میں کوئی نہیں ملی تو ہم اس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ راوی مجہول ہے. کیا ہے؟ مجہول ہے. اس کا ہمیں نہیں پتا ہے، مجہول الحال اس کو کہہ دیں آپ. اس کی عدالت ہمیں معلوم نہیں ہوئی. یعنی آپ اس کے مطابق چلیں گے نا، جو ہمارے پاس یہ کتاب ہے اس کے مطابق آپ اسی کے مکلف ہیں. ابھی آپ کے پاس دوسری کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب تو آپ دیکھیں عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربی، ابو محمد الکوفی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اب یہ سارے اس کے استاد شاگرد. آگے چلیں گے. کہتے قال ابو بکر بن ابی خیثمہ ان یحیی بن معین، یحیی بن معین کا قول آ رہا ہے، کہتے ہیں ثقاتن، یہ ثقہ ہے. نسائی کہتے ہیں ثقاتن. وقال فی موضع آخر، اور ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے لیس بباس، یعنی نسائی نے دوسری جگہ پہ لیس بہ باس بھی کہا ہے. ابو حاتم کہتے ہیں صدوق اذا حدث عن الثقات، یہ راوی صدوق ہے جب یہ ثقات راویوں سے روایت کرے، یعنی ثقہ راویوں سے روایت کرے تو یہ صدوق ہے. ویروی عن المجاہیل، لیکن اس نے مجہول راویوں سے روایتیں کی ہیں. احادیث، کئی احادیث منکر. ٹھیک ہے، اس نے کئی راویوں سے منکر روایتیں بھی کی ہیں. فیفسد حدیثہ، فیفسد حدیثہ بروایت عن المجہولین. کہتے ہیں یہ بڑا اچھا راوی تھا، صدوق تھا، اس نے اپنی حدیثوں کو فاسد کر لیا، یعنی اپنی حدیثوں کی کہہ لیں کہ آپ اس کو خراب کر لیا ہے مجہول راویوں سے روایتیں کر کے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے مجہول راویوں سے روایت، یعنی اب یہ آپ کو الارم دے رہے ہیں کہ یہ راوی یہ مجہول راویوں سے بھی روایت کر سکتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ متنبع رہنا ہے کہ یہ راوی یعنی اس کا جو استاد ہوگا یا اس کا جو راوی مروی عنہ ہوگا اس کے متعلق آپ نے بڑا متنبع رہنا ہے کہ یہ مجہول راویوں سے بھی روایتیں نقل کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک طرح کی یہ جرح ہے اور آگے یہ توثیق ہے، یہ حصہ توثیق کا. محمود بن کیلان کہتے ہیں قیل علی وکی سے کہا گیا کہ ماتا عبد الرحمن المحاربی، کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، عبد الرحمن بن محاربی فوت ہو گئے ہیں. تو فقال، انہوں نے کہا کہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، ما کان احفظہ لہذه الاحادیث الطوال، ما کان احفظہ لہذه احادیث الطوال، یہ جو لمبی لمبی حدیثیں ہیں نا ان کو یہ یاد رکھنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ان پر اللہ رحم کرے. اب یہ ایک طرح کی ان کی کہہ لو کہ اعلیٰ عدالت کی جو ہے نا وہ نفی ہو رہی ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ ذکر ابن حبان فی الثقات، ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے. اب دیکھیں، آواز آ رہی ایک ثقہ ہو گیا نمبر ایک جرح ہے؟ السلام ثقہ. علیکم. وعلیکم السلام. شیخ مسلم یہ بھی توثیق تو ہو سکتی ہے نا محمد بن گیلان کہ ما کان احفظہ، کتنے ہی بڑے زیادہ حافظ رکھنے والے تھے، تعجب کا سیگا وہ. لیکن وہ پھر ہونا چاہیے تھا نا ما احفظہ، تو شیخ صاحب آ کانا بیچ میں آ جاتا ہے کبھی. آ جاتا ہے. جی جی شیخ صاحب، جی پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو حال میں سکتا کہتے ہیں ما احفظہ کتنا ہی مضبوط ہے، اور اگر ماضی میں کہہ دیں گے تو ویسے ہو جائے گا. نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کانا آ سکتا ہے اس میں. جی جی شیخ صاحب آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے. میں پہلے یہ کرنے لگا تھا مانا، لیکن پھر مجھے یہ شکار لگا کہ بھی شاید یہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا یہی ہے، تو سیکھ ہی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. یہ تو سیکھ ہی ہے کہ یہ ان لمبی حدیث کو کیا ہی، یعنی یہ ان کے حافظے کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ لمبی لمبی حدیثوں کو بھی یہ کیا ہی بہترین یاد کرنے والے تھے. ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا. اب صرف اور صرف اس پر تھوڑی سی یہ جرا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی یہ جرا ہے، اور وہ بھی ہے ان پر جرا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جرا ان پر نہیں ہے، یہ صرف ان کے کہہ لیں کہ ان کی ایک عیب کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے مجہول راویوں سے حدیثیں بیان کر لی اور اپنی حدیثوں کو خراب کر لیا. یعنی حدیثوں کو خراب کرنے کا مطلب بھی ان کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ مجہول راویوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوئی ہے. تو اس کی بنا پر ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ یہ سکہ کہا لیسا بھی باس کا صدوق کہا، اور یہ بھی حافظہ کی قوت کی طرف اشارہ، اور یہ بھی. اب اس کے اوپر جرا نہیں ہے کوئی، اس کی ذات پر کوئی جرا نہیں ہے، تو یعنی فی نفسی یہ راوی سکہ ہوگا. ٹھیک ہے، البتہ اس کی جو مجہول راویوں کی روایتیں ہوں گی تو پھر اس کے بارے میں ہم نے یعنی متنبع رہنا ہے کہ اس کا کسی سے روایت کرنا یہ توثیق نہیں ہوگا، بلکہ یہ مجہول سے بھی روایت کر لیتا ہے. کہ آگے عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن نافع البغدادی. یہ دیکھیں، قال ابو حاتم شیخن، شیخ یہ یاد رکھیں، شیخن جو ہے نا یہ کوئی توثیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابو حاتم کے نزدیک کا مطلب یہ کوئی توثیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مجہول راوی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور بس یہ نہیں شیخن، یہ حدیث کے اندر یعنی شغف رکھتا تھا، پہلے کہ حدیث والا تھا. بس اب اس میں توثیق یا تجریح نہیں ہے، دونوں نہ جرا ہوتی ہے نہ توثیق ہوتی ہے ابو حاتم کے نزدیک. یعنی توثیق کی طرف تھوڑا معاملہ جاتا ہے، لیکن جرا نہیں ہے کم از کم یہ شیخن. ٹھیک ہے، توثیق ایک اشارہ ہے توثیق کی طرف، واضح توثیق نہیں ہے. اگر فرض کیا کسی راوی کے بارے میں صرف ابو حاتم شیخن کہہ دیں، صرف شیخن کہہ دیں، اور کسی اس کی اور کوئی توثیق نہ ہو، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ راوی مجہول ہے، اس کی توثیق معتبر نہیں ہے کوئی بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ کلمہ کہہ لے کہ اس تعریفی کلمہ ہے ضرور ایک. نسائی کہتے ہیں لا باسا بھی موضع آخر ثقاتن ذکر ابن مفی ثقات وقال ربما خالفہ، کبھی کبھی یہ ثقہ راویوں کی مخالفت میں حدیثیں بیان کر دیتا تھا. تو یہ کہہ لیں آپ کہ ان کے نزدیک یعنی وہ متربع کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار یہ وہم کھا کے ثقہ راویوں کے خلاف حدیثیں بیان کر دیتا تھا. خلاف سے مطلب بھی ان کی مخالفت میں، یعنی ثقہ کچھ اور طرح بیان کر رہے ہوتے تھے اور یہ کبھی اور طرح بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی متنبع رہ جائیں. ویسے فی نفسی یہ راوی ثقہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ ثقہ ربما اخطا، یہ ثقۃ ربما اخطا یا ربما وہیما، اس طرح لکھ دیں گے نا. ثقہ ربما اخطا ربما خالفہ. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک ایپ کی طرف اشارہ کر دینا ہے. آگے چلیں گے. فرمان بن محیریز القرشی الجمحی، ٹھیک ہے، ذکر ابن بن فی الثقات. ٹھیک ہے، اب ہم اس بنا پہ اس راوی کو کیا کہیں گے کہ یہ مجہول الحال ہے، کہ ہمیں ان کی کوئی اور توثیق، اگرچہ توثیق ہو سکتی ہے کہ اور بھی ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی توثیق نہیں آئی. آگے دیکھیں عبد الرحمن بن مرزوق الشامی الدمشقی.
ابن حبان نے اس کو صرف ثقات میں ذکر کیا، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے نزدیک یہ مشہور الحال ہے۔ عبد الرحمن بن مسعود بن نیار انصاری المدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، یہ ویسے سوال تو نہیں، مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں شیخ صاحب کی یہ حافظ مزی جو تھے، انہوں جی نے جی، یہ کس طرح محنت کی ہے کہ یہ 10,000 روات سارے جمع کے، کس سے لیے روایت، کنہوں نے ان سے روایت کیا، اور پھر ان کے بارے میں کیا اقوال ہیں؟ یہ انہوں نے اکیلے سارا کام کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی جماعت تھی اس ٹائم جن نے یہ کام کیا ہوگا؟ یہ اللہ عالم، شاید جماعت ہو، ممکن بھی ہے۔ تو ویسے ہوتا بھی ہے ہر دور کے اندر، جو ہے نا، ہر دور کے اندر جو محدث ہوتا ہے نا، ان کے شیوخ بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد لیتا ہے، ان کی شاگردوں کی مدد لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے انہوں نے بھی لی ہو اور نہ بھی لی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مبارک بنایا تھا، اور انہوں نے انہوں نے ابھی یہ ایک چھوٹی، یہ تو ان کی کتاب ہے نا، ان کی کتاب ایک تحفۃ الاشراف بھی ہے، وہ تخریج کے بارے میں ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں گے جو محنت ہے، آپ اس میں دھانگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو اتنا پائیدار کام ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ انہوں نے کی کیسے کر لیا۔ پھر یہ جو تہذیب الکمال ہے نا، یہ بھی یہ ان کی یعنی بنیادی طور پر اپنی کتاب نہیں ہے، یہ الکمال کے اوپر ان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الکمال ایک کتاب ہے، میرا خیال ہے مغلطائی کی ہے شاید۔ جی شیخ محترم، وہ میں نے دیکھی تھی، عبد الغنی المقدسی غالباً تھا، کوئی جی، المقدسی تھے۔ الکمال عبد الغنی مقدسی کی، پھر اس کے بعد اگر مغلطائی نے اکمال، میرا خیال اکمال تہذیب الکمال، میرا خیال وہ ان کی ہے شاید۔ پر کب یہ یعنی بنیادی طور پہ ان کی کتاب نہیں ہے، یہ عبد الغنی مقدسی کی ہے۔ تو بہرکیف انہوں نے کام تو کیا ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، محنت کی ہے۔ اور پھر جو پہلی کتابیں تھی محدثین کی، وہ کتابیں مد نظر رکھی ہے، کسی بھی راوی کے بارے میں وہ مد نظر رکھی ہے، پھر ان کو ادھر لکھ دیا، ٹھیک ہے، ادھر اکٹھے کر دیے، یہ محنت کی ہے۔ پھر ایک یاد رکھیں کہ جب انہوں نے کام کیا تھا نا، عبد الغنی مقدسی نے، اس میں کئی سکم رہ گئے، جس کو بعد میں آہستہ 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 پورے کر دیا۔ اب اس میں بھی کچھ سکم ہے جس کو ان کے بعد والوں نے پورا کیا ہے، مثلا حافظ ذابی نے پورا کیا، پھر حافظ ذابی سے کچھ سکم رہ گئے، کوئی کمیاں رہ گئی، تو پھر اس کو حافظ ابن حجر نے پورا کیا، یعنی یہ ہوتا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر سے بھی کچھ سکم رہ جاتے ہیں کہ جو بعد والے پورے کرتے ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے اس طرح نا، کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی علمی اختلاف ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کی غلطی ہوتی ہے واقعتاً، جو دوسرے آ کے پر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہر فن کے اندر ہوتا ہے، صرف اس فن کے نہیں، اندر اندر نہیں ہے، ہر فن کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی یہ جاری ہے۔ اچھا، آگے ہم چل رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن مسعود النیار، اس کے بارے میں دیکھیں ابن حبان نے صرف ثقات میں ذکر کیا ہے، تو ہم کہہ دیں کہ یہ مجہول الحال ہے۔ اس طرح عبد الرحمن بن مسلمہ ہیں، ان کو بھی ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، کوئی اور توثیق ادھر نہیں درج کی، تو زیادہ یہ مجہول الحال ہے۔ ادھر طرح ابن حبان نے صرف ثقات میں ذکر کیا عبد الرحمن بن مسور بن مخرمہ کو، یہ بھی مجہول الحال ہے شیخ محترم، یہاں۔ یہ جو پیچھے والے راوی تھے، جی، پیچھے جو شیخ صاحب راوی تھے، یہ ان سے جو میم لکھا ہے مسلم، نہیں اس سے آگے جو شیخ صاحب آگے والا، یہ اگلا والے، والا شیخ صاحب، جی جی یہ شیخ والا، صاحب، مسلم نے ان سے روایت لی، یا مسلم میں ان کی روایت ہے، جی جی، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ راوی اس سے بخاری مسلم نے روایت لی ہو، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ دیکھیں، یہ تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ مسلم کی اصل میں ہے یا وہ کہہ لیں کہ مطابت میں ہے، یہ بھی اب بڑا غور کرنا ہوتا ہے کہ اگر اصل مسلم میں ہے تو پھر تو یہ توثیق ہے۔ اصل مسلم میں اگر امام مسلم نے روایت لی ہے، اصل مسلم سے مراد یہ ہے کہ اگر تو ان کی روایت مطابعتاً، ابھی بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو نا، مسلم کے اندر ان کی روایت آئی ہے تو وہ مطابت کے اندر آئی ہے یا کہ اصل مسلم کے اندر آئی ہے؟ اصل مسلم بھی بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے۔
اب یہ دیکھیں آئی ہے، جی بالکل یہ روایت اصل مسلم کے اندر آئی ہے، اور یہ راوی اب ثقہ ہو گئے ہیں، اب یہ راوی ثقہ ہو گئے ہیں کہ یہ مسلم کے اندر بھی آنے کی وجہ سے، کیونکہ مسلم کے اندر آنا، اصل مسلم کے اندر آنا، یہ بھی ایک طرح کی توثیق ہے، تو ابن حبان کی توثیق اور ان کی توثیق مل کے راوی کم از کم جو ہے وہ صدوق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے اس راوی کی اور بھی توثیق ہو جو اب مزی نے ذکر نہیں کی، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ابن حبان ابن حجر نے اس کو مقبول کہا ہے، یعنی مجہول، ان کے نزدیک یہ کیا ہے، لیکن ذہبی نے اس کو کیا کہا ہے، ثقاتن، ذہبی نے اس کو ثقہ کہا ہے، یہ فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ذہبی نے ثقہ کہا اور ابن حبان نے اس کو، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مقبول کہا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم کے اندر آیا ہے راوی اور اصل مسلم کے اندر آیا ہے، پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ ابن حبان کی توثیق کے ساتھ مل کے یہ راوی ثقہ یا صدوق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، بارک اللہ فیک۔ اچھا، حاشیے میں بھی محقق نے کوئی چیزیں لکھی ہوتی ہے، شاید ادھر میں کوئی جی توثیق وغیرہ ہوتی ہے۔ حاشیے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی کوئی نہیں، وہی ہے صرف۔ ہاں جی، یہ مجھے بتانا بھول گیا کہ اصل مسلم اور مطابت کے اندر فرق کیا ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھا ہے نا، یہ دیکھیں اب نمبر پہ غور کیجیے گا، یہ نمبر پہ 50 ہے، اب اس کو میں نے آگے کیا ہے تو پھر بھی 50 آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بتایا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر سندیں درج کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، ایک حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں، تو اگر تو ایسا راوی جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی مطابق ذکر نہیں کی، اب دیکھیں حدثنا عمر بن ناقد و ابو بکر بن نظر، اب یہ عمر بن ناقد کی مطابقت کر دیا ابو بکر بن نظر نے اور عبد بن حمید نے، اب تینوں نے ایک دوسرے کی مطابقت کر دی، اب اس کا مطلب ہے یہ یہاں کم از کم اس حدیث کے اندر کم از کم یہ تینوں اصل مسلم کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کیا ابو بکر بن نظر جو ہے اس کو ثقات ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور کہیں اس کی توثیق نہیں، تو پھر ہم کہیں گے یہاں آنے کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ تائید نہیں ملی کہ یہ حدیث تو صحیح ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ ساری، اب یہ حدیث صحیح ہے، یہ توثیق اس کو نہیں حاصل ہوگی کیونکہ دوسرے جو دو اس کے ہیں نا اس کے ساتھ والے یہ اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کی کیا ہے مطابقت کر رہے ہیں، اب یہ مطاباتاً اس کو ذکر کیا ہے، فرض کیا کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں وہ لفظ لعبد، آگے یہ الفاظ جو ہے نا یہ عبد بن حمید کے نقل کردہ ہیں، یہ دونوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کہتے قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم کے ساتھ حدثنا حدثنی حدثنی ابی عن صالح بن قیسان عن الحارث عن جعفر بن عن عبد الرحمن بن مسور عن ابی رافع، اب یہ باقی سارے جو ہے نا یہ اصل مسلم کے اندر ہیں، صرف یہ والا جو ہے نا راوی اصل مسلم کے اندر نہیں ہے، اب آگے جائیں گے تب تب یہ راوی بھی اصل مسلم سے نکل گئے، دیکھیں اب یہ روایت ہے، اس کی سندیں ہیں، آگے آگے ایک سند یہ بھی ہے، حدثنی ہی، اسی روایت کو مجھے بیان کیا ہے ابو بکر بن اسحاق بن محمد نے، ادھر کیا تھا، ادھر یہ تین تھے،
یہ دیکھیں یہ 3 تھے. قالو حدثنا، آگے انہوں نے اس طرح بیان کیا تھا، یعقوب بن ابراہیم بن سعد. ادھر کیا ہے، ابوبکر بن ابی اسحاق نے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے. ابن ابی، یہ اس کا نام ہے سعید بن حکم بن ابی مریم غالبا. ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ بھی اصل مسلم سے نکل گئے. اب یہ والے جو ہے نا یعقوب بن ابراہیم بن سعد، یہ اصل مسلم سے خارج ہو گئے. تو یہ مطابقتاً آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی مطابقت یہ اس نے کر دی ہے. عبدالعزیز بن محمد، پیچھے دیکھتے ہیں عبدالعزیز بن محمد ہے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ والے جو ابھی ہی ہے نا، وہ بھی ابراہیم بن سعد، وہ بھی اصل مسلم سے خارج ہو گئی. یہ اس روایت کے اندر پھر میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو شاید اگر دیکھیں گے آپ اس پوری کتاب کے اندر تو شاید کہیں ان کو اصل مسلم میں ذکر کیا ہوگا. آگے جب جائیں گے ہم تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن مسور بن مخرمہ، یہ دیکھیں اصل مسلم کے اندر ہی ہے. دیکھیں عبد الرحمن بن مسور بن مخرمہ، یہ اصل مسلم کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ابی رافع، یہ بھی اصل مسلم کے اندر. یہ اس طرح اصل مسلم ہوتا ہے، یعنی جس کی مطابقت نہ ہو، جس کو مطابقت کے اندر درج نہ کیا ہو بلکہ اس سے حجت لی ہو، اس کو بنیاد بنا کے